अस्सलाम दोस्तों, इन सेट पे मौजूद फ़खर में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही इन दिनों लंदन में हैं और इस वक्त कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि लंदन में उनकी मौजूदगी के दौरान कुछ उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और ख़ास तौर पर एक मुलाकात के इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे हैं जो लंदन के एक मुज़ाफ़ाती एरिए में एक फार्म हाउस पे हुए हैं। और इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद इमरान खान के लॉन्ग मार्च की जई तई फिर गई है। पंजाब एक मरतबा फिर हाथ से निकलने के वाज़े इम्कानात पैदा हो गए हैं और इस मुलाकात के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि मामलात तय होने के वाज़े इम्कानात भी मौजूद हैं। और परवेज़ इलाही साहब जब वक्त आएगा टाइमिंग के एतबार के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ख़ुद मीडिया पर आएंगे और ख़ुद मीडिया पर आने के बाद इमरान खान साहब से इजहार ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे और उसके लिए उनका जो मौक़िफ़ होगा वो इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के बहुत ज़्यादा करीब होगा और वो ये कहेंगे कि मौजूदा हालात के अंदर लॉन्ग मार्चेस की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाती। लिहाजा इस मौके पर हुकूमत पंजाब किसी भी तौर पर इमरान खान साहब के हम रकाब नहीं होगी, उनका साथ नहीं देगी, उनको किसी तरह की फैसिलिटेशंस जो है वो फराहम नहीं की जाएंगी। इस किस्म का कोई मौक़िफ़ वो इख्तियार करेंगे और इस वक्त उनकी जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में अदम मौजूदगी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप पर भी बहुत ही ज़्यादा जो है उसके असरात पाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं लंदन से उनकी पुरस्रार सरगर्मियों के बारे में उसने इमरान खान साहब के कान खड़े कर दिए हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है, यकीनी तौर पर आप भी ये जानना चाहेंगे कि लंदन के अंदर परवेज़ इलाही साहब की किससे मुलाकात हुई, क्यों हुई और इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया, फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है और वो वक्त कब आएगा जब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से इजहार ला ताल्लुकी का मीडिया पर आकर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा मिशन इम्पॉसिबल की। ये वाक़तन मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है और मौजूदा हालात में आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये मिशन इम्पॉसिबल क्या है। इस वक्त इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ज़िद क्या है? इस वक्त अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ज़िद है राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना, क्योंकि उनको इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब लाइमलाइट पे मौजूद रहते हैं, अगर वो अपनी मौजूदा पोजीशन यानी वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर मौजूद रहते हैं तो उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब के लिए लॉन्ग मार्च करना और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह के हकीम हैं और वो जिस तरीके से मर्ज़ का इलाज करते हैं, जिस तरह के कुश्ते देते हैं, वो इमरान खान साहब के लिए किसी भी तौर पर जो है वो पसंदीदा अमल नहीं है। क्योंकि 25 मई को जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग मार्च की जई तई फेरी थी वो मौजूदा हालात में इमरान खान साहब के लिए इस तरह का एक्शन रिप्ले किसी भी तौर पर गवारा नहीं है। लिहाजा वो लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले राना सनाउल्लाह को खुडेलें लगाना चाहते हैं और इसीलिए राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारियों की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन की टीम आज फिर इस्लामाबाद पहुंची थी और वो राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार करने के लिए इस मरतबा थाना सेक्रेटेरिएट पे गए, लेकिन थाना सेक्रेटेरिएट में जाकर जो उनको वापस आना पड़ा और वापस आते हुए उनका ये कहना था, उस टीम का जो वीडियो जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और मीडिया के साथ जो भी एंटी करप्शन की टीम की जो गुफ्तगू हुई है उसके तहत उन्होंने ये कहा कि जनाब शांति अंदर उन्होंने टिकट नहीं देता, हमारी गाड़ियों को भी बाहर निकाल दिया, हमारे साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, हमें कहा कि आपका मुँह उठा के हर रोज़ आ जाते हैं, निकलें बाहर यहाँ से। और जो हमारा कवायद के मुताबिक जो एंट्री एग्ज़िट है उसका भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया और जाके हम अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि जनाब हम गए थे राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन राना सनाउल्लाह को थाना कोसार की टीम ने इस पर अदम ताउन का मुज़ाहरा किया है, लिहाजा हम उनको गिरफ़्तार नहीं कर सके। क्योंकि आज जब ये वाले मामले की समाअत हो रही थी तो उस वक़्त एंटी करप्शन की टीम की भरपूर ये कोशिश थी कि वो राना सनाउल्लाह साहब को इश्तिहारी करार दिलवाए और अदालत के रूबरू उनका यही मौक़िफ़ था कि राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि यार एक मरतबा तो आप नोटिस लेके गए हैं, गिरफ़्तार आप नहीं कर सके, आप एक मरतबा दोबारा जाएं, जाके गिरफ़्तार करें और अदरवाइज़ फिर देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है या क्या सूरत हाल नहीं हो सकती। अलबत्ता जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जो दरख्वास्त दी थी एंटी करप्शन टीम को की तरफ से, उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और इश्तिहारी करार देने के लिए जो दरख्वास्त की गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। अब देखना ये है कि राना सनाउल्लाह साहब इस गिरफ़्तारी से बचने के लिए कौन सा लाहे अमल इख्तियार करते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई राहतदारी ज़मानत ली हो अदालत के सामने पेश होने की। क्योंकि मामला तो सिर्फ ये है कि जाके अदालत के सामने
سامنے پیش ہونا ہے ان کے وارنٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت میں، اپنی کوئی سرکاری مصروفیات ہوں گی یا کوئی سیاسی مصروفیات ہوں گی اس کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے کو اب ان کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ٹیکل کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسری رپورٹ اگر ان کے خلاف پیش ہو جاتی ہے تو پھر ذرا معاملہ تھوڑا سا حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور وہ معاملہ تھا جناب پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو احتجاجی پروگرام ہے اس کے لیے یہ درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب دفعہ 144 جو اسلام آباد میں نافذ کی گئی ہے اس کو ہٹائیں، اور تاکہ ہم یہاں پر احتجاج کر سکیں۔ تو وہ اطہر من اللہ صاحب نے اس درخواست کی سماعت کی ہے، اور بطور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب پٹیشنر ہیں، بابر اوان صاحب اس پہ وکیل ہیں، اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دفعہ 144 کا نفاذ پرامن احتجاج روکنے کے لیے غیر آئینی قانون ہے، برطانوی راج کا قانون آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب آپ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کیا کبھی اسلام آباد میں دفعہ 144 نہیں لگایا؟ اس وقت 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، کیا آپ نے وہاں پر دفعہ 144 نہیں لگائی؟ اگر آپ کو دفعہ 144 کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پنجاب اور کے پی کے جہاں پر آپ کی حکومتیں وہاں سے دفعہ 144 ختم کر دیں، یہ برطانوی دور کی یہ جو یادگار ہے یہ آپ ختم کر دیں، اس کو آپ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی ہم وہاں پر عدالت کے کندھے استعمال کریں گے، جہاں پر ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی وہاں پر ہم عدالت کے کندھے استعمال نہیں کریں گے، وہاں پہ ہم خود میدان میں آ کے بڑھ کے ماریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کی طرف سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر چونکہ اب ہیکر کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب وہ مزید ویڈیوز اور آڈیوز جاری کرنے جا رہا ہے اگلے 3 دن کے اندر، اور اس مرتبہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں فورنزک رپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں یہ میں ریلیز کروں گا اگلے 3 دن کے اندر۔ عمران خان صاحب کو اب اس کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ آڈیوز اور خاص طور پر ویڈیوز جس کے بارے میں ہیکر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 18+ ہے، یعنی 18 سال سے زائد عمر کے لوگ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کم سن بچے جو ہے وہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، تو ان کے لیے اس بارے میں خاصا پرابلم ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس آڈیو لیک سکینڈل کو لے کے جا رہے ہیں اب عدالت میں، اور وہاں پر جا کر وہ اس معاملے کے لیے درخواست کریں گے کہ جناب اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے ایک JIT بنائی جائے جو یہ تحقیقات کرے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یعنی پرائم منسٹر ہاؤس اور بنی گالہ جہاں پہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب رہائش پذیر تھے وہاں کی سیکیور لائنز کو کس طریقے سے ٹیپ کیا گیا، کیوں ٹیپ کیا گیا، اور یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور یہ کون ہیں جو آڈیوز اور ویڈیوز کو ریلیز کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس معاملے کو بھی لے کے جا رہے ہیں عدالت میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے گلی محلوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ کے پھڈے باز ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر ان کو ضرورت پیش آتی ہے نا وہ عدالت چلے جاتے ہیں اور معاملات کو لٹکانے کے لیے عدالت جاتے ہیں، فیصلے لینے کے لیے لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے۔ پاکستان کا یہ ایک بدقسمتی ہے، یہاں پر اگر دیوانی مقدمہ ہے، گارڈین یعنی بچوں کی حوالگی اور خلا طلاق کے معاملات ہیں، جو بھی معاملہ آپ دیکھ لیں وہاں پر تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، وکلا کو پیسے اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہونے دینا، جو جن کو اس بارے میں یقین ہو کہ جناب ہمارا کیس کمزور ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو اتنا لٹکا دو کہ یہ کیس کسی بھی منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے، یا وہ بار بار عدالتوں میں جاتے ہیں سٹے آرڈر لینے کے لیے۔ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا بھی یہی عالم بن چکا ہے، وہ خود جائیں عدالت میں، خود جا کر سٹے لیں تو ستہ خیر ہے، پھر ان کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کوئی دوسرا چلا جائے عدالت میں، دوسرا جا کے عدالت میں ریلیف لے لے تو پھر فواد چودھری صاحب کی طرح کے ٹویٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ انفیکٹ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر فیڈرل کورٹ بن چکا ہے، وہ پنجاب کے معاملات پہ بھی فیصلے دے رہا ہے، وہ KPK کے معاملات میں بھی فیصلے دے رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے نظام نے چلنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر دیا، فیڈرل ہائی کورٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا، خود بھول گئے۔ بار بار یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھول گئے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کس طرح کے ریلیف لے چکے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ والا معاملہ بھول گئے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، تب اینٹی کرپشن کی ٹیم آئی تھی اور آ کے شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا اور اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کر جا رہی تھی جنوبی پنجاب کی حدود میں، جہاں پر ان کے خلاف FIR درج ہوئی تھی،
اور اسی وقت ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا، پولیس کو جو ہے حکم دیا کہ جناب ان کو لے کے واپس پیش آؤ. سب وہاں پہ بیٹھ کے، فواد چودھری سمیت سب بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے کہ جناب دیکھیں اس وقت اپ ہولڈ کر دیا انہوں نے، قانون کی بالادستی قائم کر دی ہے، سپریمیسی آف لا مینٹین کر دیا ہے. چونکہ اس وقت ریلیف خود یا خود جماعت کے لوگوں کو مل رہا تھا، لہٰذا اس وقت وہ فیڈرل کورٹ نہیں تھی. اس وقت نہیں یہ پلی لی کہ جناب یہ پنجاب کی حدود میں ہے لہٰذا ہم لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. اس وقت لاہور ہائی کورٹ نہیں گئے، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کیس رجسٹرڈ تو پنجاب کی حدود میں ہوا تھا، ریلیف لیا جا کے اسلام آباد میں. اب اگر اس طرح کے معاملات میں کوئی دوسرا بندہ جا کے ریلیف لے لے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر مرچیں لگ جاتی ہیں، اور مرچیں بھی ایسی لگتی ہیں کہ چھت کو جا کے ٹکریں لگتی ہیں، اور پھر یہ جو ہے اس طرح کے ٹویٹ سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ریلیف نہیں ملا. اب اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب عدالتوں کو اپنا جو رول ہے اس کو مکمل طور پر ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کی بھی فیور میں ہو. اب اگر ان کی فیور میں آ جائے تو ہم کہیں گے جناب بلے بلے، ان کی فیور میں نہ آئے تو ہم چیخیں مریں گے. یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے. خیر، عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے بہت زیادہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. کل بھی بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا اور آج بھی بنی گالہ کے اندر ایک امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے. آج شام کو عمران خان صاحب نے پنڈی جانا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک تقریب میں، حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، وہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے بنی گالہ، اور وہاں پر آج امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہونے ہیں. یہ بات آپ لکھ لیں. اور اگلے چند دن کے اندر یعنی جمعے تک عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے یہ جو آزادی مارچ کے تحت ہونے والے احتجاجی پروگرامز ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اور اس کا آخری مرحلہ ہوگا اسلام آباد میں آنا اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھنا. لیکن مسئلہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بنا ہوا ہے پنجاب، کیونکہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے. حکومت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عثمان بزدار اس وقت چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھا. اس وقت جو چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ایک گھاگ قسم کی ایک شخصیت ہے، گھاگ سیاستدان جیسے کہتے ہیں نا، پورے دنادا سیاستدان. وہ اس وقت پورے دنادا سیاستدان ہے. اور وہ عین اس موقع پر جب عمران خان صاحب احتجاجی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پہنچ گئے برطانیہ اور لندن میں جا کر قیام کیا، اور اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب لندن سے انہوں نے چلے جانا ہے اسپین. پھر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مختلف جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جو لانگ مارچ کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے وہ پنجاب کے پولیٹیکل منظرنامے سے ہو گئے ہیں غائب، اور غائب ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر چہ مگوئیاں پڑیں گی. اب اس دوران یہ خبر آئی کہ لندن کے اندر اس کا ایک مضافاتی ایریا ہے، وہاں کے ایک فارم ہاؤس پہ ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور یہ خبر ایک سینئر اینکر پرسن ہیں ڈاکٹر دانش، انہوں نے ایک ٹویٹ کے اوپر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب لندن کے ایک مضافاتی ایریے میں نواز شریف کی پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس طرح کی مختلف خبریں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ گئی ہیں منظر عام پر، اور اس کے اندر بھی اس بات کا یہ اظہار کیا گیا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے پراسرار طور پر ڈیرے ڈالے ہیں اور لندن میں اہم شخصیات سے ملاقات کی اطلاعات آ رہی ہیں. وہ ملاقات وہی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کا اشارہ ڈاکٹر دانش نے دیا تھا. اور اس وجہ سے جو سچویشن ہے پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے خراب. اب اس سینیریو کے اندر جہاں پہ پرویز الہی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی طور پر اویلیبل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ جو ابھی کاکول میں جو خطاب ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، اس کے بعد تو پرویز الہی صاحب کے ویسے رنگ اڑ گئے ہیں. وہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب اگر ہم نے اس معاملے میں عمران خان کا ساتھ دیا تو ہماری تو فیوچر سیٹ اپ کے اندر مکمل طور پر چھٹی طے ہے، کیونکہ پھر تو ہمیں کسی نے پاس کسکنے نہیں دینا، پاس آنے کا موقع نہیں دینا. لہٰذا اس موقع پر ہمیں اپنی پوزیشن کو سیف رکھنا ہے، اور سیف رکھتے ہوئے اگلے سیٹ اپ کے اندر اپنے لیے کوئی گنجائش حاصل کرنی ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی گیم ہونے جا رہی ہے ختم. کیونکہ جیسے جیسے ٹائم آگے گزرے گا عمران خان صاحب کے غبارے میں سے ہوا نکلتی چلی جائے گی، ان کی اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لوگ دائیں بائیں نکلنا شروع ہوں گے. ایسی صورتحال میں الیکٹیبلز اگر نہیں رہتے وہ تمام لوگ جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوگا. ایسی صورت میں جب نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ جائیں گے پھر تو گیم مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جب گیم ہاتھ سے نکلے گی تو پھر زیادہ تر امکان تو یہی ہے نا کہ جس کے آنے کی ہوا بن رہی ہوگی اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے. لہٰذا پرویز الہی صاحب نے اس موقع کے اندر اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں محسوس کیا کہ ہمیں اب اپنی پالیسی کو شفٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے وہ لندن چلے گئے ہیں اور لندن جا کے وہ اپنی لائن کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ لائن کس حد تک سیدھی ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. البتہ
اس معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر پنجاب کی لیڈرشپ کے اندر بہت زیادہ ریزرویشنز پیدا ہو رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، اور یہاں پر بار بار عمران خان صاحب کو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز الہی تے نہ رہنا، پرویز الہی تے نہ رہنا ہے تے زیادہ ڈپینڈ نہ کرو، نہیں تو ایسی تیسی پھیر دے گا، اور یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچ بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب اس کو سن رہے ہیں، لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک زبردست قسم کا ایک دھچکا لگے۔ دھچکا کیا ہو سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے، یا جاوید لطیف جو وفاقی وزیر ہے، یا مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان جیسے لوگوں کو پنجاب پولیس کے ذریعے اٹھوا لینا یا گرفتار کر لینا، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم کتنے تگڑے ہیں، کیونکہ یہ تگڑے کا تاثر پنجاب کے اندر بہت زیادہ چلے گا۔ مولا جٹ یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے، سلطان رحیم مرحوم اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے کیونکہ وہ چیلنج کرتے تھے۔ اب چونکہ جو بندہ چیلنج کرے گا وہ یہاں پر ووٹ ٹیکر بھی ہوگا، وہ یہاں پر گنڈاسا اٹھا کے کھڑا ہوگا اور ہر ایک بندہ اس کے سامنے سرنڈر کرے گا، اور یہ تاثر عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے، اور اسی لیے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے لیے بھرپور طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور اسی چکر کے اندر جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو پنجاب اس وقت چلائے گا کون؟ بیوروکریسی کس کا حکم مانے گی؟ اسلم پر اقبال کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیوروکریسی اس معاملے میں نہیں آئے گی، نہ وہ ٹانگ اڑائے گی، نہ وہ پیسے دے گی، یہ بات نوٹ کر لیں آپ میری، کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب نے مزید 30 دن کی چھٹی لے لی ہے۔ اب یہاں پر بھی انٹرم سیٹ اپ چلے گا، عبداللہ سنبل صاحب جیسے یا کسی اور بندے کو جو ہے وہ قائم مقام چیف سیکرٹری بنا کے کام کو چلایا جائے گا جب تک کل وقتی چیف سیکرٹری نہیں آ جاتا، اور فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک کسی نئے بندے کو چیف سیکرٹری لگانے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور پر وہ والے 3 لوگ جن کے نام پرویز الہی صاحب کی طرف سے گئے ہیں ان کو تو وہ مکمل طور پر نہیں لگانا چاہتے، لہٰذا یہ جو سچویشن ہے پنجاب کے اندر یہ بگڑتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال میں چودھری پرویز الہی صاحب کی عدم موجودگی نے پی ٹی آئی کے لیے حقیقی معنوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے سر پر بم کب پھوڑا ہے، وہ ٹائم کب آئے گا جب وہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب نہیں، پیروں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی ہے۔ یہ ٹائم اس وقت آئے گا جب یہ عمران خان صاحب اپنی گیم کے عروج پر ہوں گے، اور تب ان کو فائنل پش ملے گا، اور اس کے بعد وہ گر پڑیں گے، پھر اس کے بعد اٹھنے کے امکانات کم ہوں گے، لہٰذا آنے والے جو دن ہیں، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، وہ کم از کم پنجاب کی پالیٹکس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔